This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक़ डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट और एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, इससे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपके साथ फ्रेश वाटर के हवाले से बात की थी कि दुनिया में ये फ्रेश वाटर कितना है, कहाँ कहाँ है और हमें कितना दस्तयाब है। और उस प्रोग्राम का इख्तिताम हमने इस बात पर किया था कि पाकिस्तान को वाटर सिक्योरिटी या आबी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जिस संगीन बहरान का सामना है वो इंतहाई संगीन बहरान है। और मैं आज आपकी खिदमत में ये बताऊंगा कि ये बहरान, इसके क्या क्या अवामिल हैं, क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम ये बहरान हमें दरपेश है। नाज़रीन, मैंने आपको ये बताया था कि 1945 में हमारे पास 5600 मुकाब मीटर फीकस पानी अवेलेबल था, जो अब कम होकर 950 मुकाब मीटर फीकस रह गया है। इसकी 4-5 वजूहात हैं। इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि 1947 में ये मौजूदा जो पाकिस्तान है, तब ये मगरबी पाकिस्तान था, तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान की जो कुल आबादी थी वो तकरीबन 4.5 करोड़ थी। और वो आबादी अब गुज़िश्ता 72-73 साल में 4,500 से बढ़कर तकरीबन 5 गुना हो गई है, तकरीबन 22 करोड़ की आबादी हो गई है। तो ये एक सबसे बड़ी जो वजह है कि फीकस हमारा में जो पानी अवेलेबल है वो 5,600 से कम होकर 950 मुकाब मीटर फीकस रह गया है। इसकी जो दूसरी वजह है वो है 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी, या जिसे हम सिंतास का मुआहदा कहते हैं। ये वो मुआहदा है जो कि जनरल अयूब खान ने 1960 में किया। और ये नहायत बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये वो दुनिया का या इंसानी तारीख का ये वो वाहिद मुआहदा है, ट्रीटी है, जिसमें एक मुल्क ने एक नहीं, दो नहीं, अपने 3 दरिया मुकम्मल तौर पर इंडिया के हवाले कर दिए, एक दुश्मन मुल्क के हवाले कर दिए। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी और मुल्क ने नहीं किया। बैनुल अक़वामी जो कानून है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर कोई कौम, अगर कोई फर्द अपने हकूक खुद ही किसी को देने के लिए आमादा हो जाए, खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए आमादा हो जाए, तो उसको तो कोई कानून भी नहीं रोक सकता है, कोई कानून नहीं रोक सकता उसको। तो अयूब खान ने ये बहुत बड़ा जुल्म किया कि उन्होंने अमेरिका के कहने पर, वो अमेरिका जिसको हम अपना आज तक दोस्त समझते रहते हैं, कभी हमारा दोस्त नहीं था,
1960 وہ دور جب ہم کمیونزم کے خلاف امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی تھے، سیٹوں سینٹوں میں ہم اس کے ساتھ معاہدوں میں شامل تھے۔ سوویت یونین جو کہ اس وقت ایک سپر پاور تھی مقابلے کی، ہم نے اس سے مخالفت مولی ہوئی تھی، ہم امریکہ کی کیا کہنا چاہیے فرنٹ لائن اتحادی بن کر۔ اس وقت امریکہ نے پاکستان کو محروم کیا، ایوب خان کو مجبور کیا، یا ایوب خان نے امریکہ کی خوشنودی میں بھارت کو، دشمن ملک کو، ایک نہیں 3 دریا مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیے۔ اور یہ وہ 3 دریا ہیں ستلج، راوی اور بیاس، جن میں سالانہ اوسطاً 33 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے، جس میں سے 24 یا 25 ملین ایکڑ فٹ پانی پاکستان میں بہتا تھا، ہمارے مغربی پنجاب میں، جو پنجاب پاکستان کے اس میں ہے۔ اور یہ وہ دریا ہیں جو کہ ہمارے جنوبی پنجاب سے گزرتے ہیں۔ تو وہ معاہدہ جس کے تحت ہم نے 24 یا 25 ملین ایکڑ فٹ پانی سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، وہ ایک وجہ ہے اس بحران کی جو کہ ہمیں درپیش ہے۔ اس کے بعد تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پانی ہمیں دستیاب ہے ہمارے مغربی دریاؤں میں، 3 مغربی دریا چناب، جہلم اور سندھ، ان میں تقریباً 140 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ اوسطاً ان 3 دریاؤں میں آتا ہے، جس میں سے ہم تقریباً 105 آن دا ایوریج 105 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، جس میں سے 85% جو ہے وہ ہماری زراعت، ہمارے کھیتوں کو لگتا ہے پانی، جبکہ 35 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ہر سال آن دا ایوریج، یہ میں پچھلے 40 سال کی آپ کو ایوریج، ورنہ تو کئی ایسے سال بھی ہیں جن میں 90 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گیا ہے، 80 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گیا ہے۔ 1973 میں آپ کو یاد ہے بڑے سیلاب آئے تھے، 1976 میں، پھر 1992 1996 میں بڑے پھر 2010 میں، تو یہ جن سالوں میں بڑے سیلاب، وہاں 90 ملین ایکڑ فٹ پانی بھی سمندر میں گیا ہے، لیکن آن دا ایوریج ہمارے پاس پانی آتا ہے 140 ملین ایکڑ فٹ، جس میں سے 105 ملین ایکڑ فٹ پانی تقریباً ایوریج ہم اپنے کھیتوں میں یا انڈسٹری میں یا انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ 35 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ آن دا ایوریج ہر سال سمندر میں چلا جاتا ہے، اور ہم اس کو سٹور نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ تربیلا کے بعد، تربیلا جو کہ 1975 میں کمیشن ہوا تھا، اس کے بعد پچھلے 45 سالوں میں ہم نے ایک بھی ڈیم آج تک نہیں بنایا، اور یہ 35 ملین ایکڑ فٹ پانی، جبکہ ایک بین الاقوامی ماہرین کی اسٹڈی کے مطابق 5 ملین ایکڑ فٹ پانی کوٹری سے نیچے جانا چاہیے ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے، مینگرووز کو کی جو فارسٹری ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اور جو سی واٹر انٹروژن ہے جو کہ
پانی جب سمندر اوپر چڑھتا ہے اور اس کا پانی چوغازوں تک تقریباً 80 میل تک اوپر آ جاتا ہے، اور وہ جو ہمارا جو کوسٹل ایریا ہے، جو دریائے سندھ کا جو آخری حصہ ہے، اور لسبیلا کے اور ان کے ضلع لسبیلا وغیرہ کا ایریا جو ہے وہ سیلائن ہو جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بین الاقوامی ماہرین نے 5 ملین ایکڑ فٹ جو ہے وہ مقرر کیا ہے، تو وہ نکال کر 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ اتنا قیمتی پانی ہم نے آج ڈیم نے، حالانکہ اس دوران کم از کم 4 ڈیم گزشتہ 45 سال کے دوران ہر 10 سال کے بعد ایک ڈیم بننا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایک بھی ڈیم نہیں بنایا، اور یہ پانی ہر سال ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے تیسری بڑی وجہ جو کہ ہمیں ہمارے لیے پانی کے بحران کا باعث ہے۔ چوتھی جو وجہ ہے اس پانی کے بحران کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو پانی دستیاب ہے، جو پانی ہمیں 140 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہمیں ہمارے مغربی دریاؤں میں، چناب، جہلم اور سندھ میں ہر سال آن دا ایوریج آتا ہے، ہم اس کے استعمال میں بھی مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے تقریباً جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا 85% پانی ہماری ایگریکلچر لیتی ہے، ہماری زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر، جو یقیناً ہماری مینٹیننس، ہماری بقا، جس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا ایریا دیا ہے، خاص طور پر پنجاب اور سندھ، اور پھر دریا، اور پھر موسم، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی اتنا بڑا ایریا، اتنا بڑا میدان، انتہائی زرخیز میدان، جس میں اتنے دریا بہتے ہیں، اور پھر جس میں ہر قسم کا موسم ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، موسم بہار بھی ہے، موسم خزاں بھی ہے، اور ہر فصل اور ہر پھل ہوتا ہے۔ دنیا یہ وہ واحد ایک ایریا ہے کہ جس میں ہر فصل ہوتی ہے، ہر پھل ہوتا ہے، ہر سبزی ہوتی ہے، لیکن اس نعمت کو اور اس سے بڑھ کر یہ نعمت جو کہ ہمیں پانی کی صورت میں حاصل ہے، ہمارے جو زراعت کے جو طریقے ہیں وہ انتہائی کیا کہنا چاہیے، پرمیٹیو، قدیمی ہے۔ مثلا ہمارا جو آبپاشی کا نظام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو کہا جاتا ہے کہ عام طور پر کہ جی پاکستان کا جو آبپاشی کا جو نظام ہے دنیا کا بہترین نظام ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کا جو آبپاشی نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ضرور ہے، لیکن جو ہمارا جو آبپاشی کا واٹر اپلیکیشن کا جو طریقہ ہے، جسے ہم فلڈ اریگیشن کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھیتوں میں پانی کو بس وہ نکے سے کھول دیا جاتا ہے، اور پھر وہ پانی فلڈ کی صورت میں جو ہے ہماری فصل میں جاتا ہے۔ یہ جو فلڈ اریگیشن کا جو سسٹم ہے، جو یہ نظام ہے، اس کے اگرچہ کئی فائدے ہیں، لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 70% پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ یعنی جتنی پودے کو پانی کی ضرورت ہے،
جتنا پانی کی ضرورت ہے پودے کو، اس سے تقریباً 3-4 گنا پانی زیادہ استعمال ہم لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پانی اس کی پودے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، یا وہ زیر زمین چلا جاتا ہے یا وہ بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ تو اس کی جو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ پانی کے ضیاع کی، وہ یہی ہے کہ ہمارا جو اریگیشن جو سسٹم ہے، فلڈ اریگیشن سسٹم، اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ 30% سے زیادہ نہیں ہے، تقریباً 70% پانی اس میں ضائع ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں یورپ نے تو اس سے زیادہ بہتر جو نظام، جسے سپرنکلر اریگیشن سسٹم کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ذمہ داروں نے اب شروع کیا ہے۔ وہ سپرنکلر ہمارے بھی الگ ہے، لیکن سپرنکلر جو ہے ابھی اس سکیل پر یا اس حد تک ہم نہیں پہنچے ہیں کہ جہاں ہماری جو پوری جو ہے زراعت وہ سپرنکلر سے آ جائے۔ اب دنیا تو امریکہ اور یورپ میں بھی وہ تو ڈرپ اریگیشن پر چلے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کچھ بڑے ذمہ داروں نے اکا دکا ڈرپ اریگیشن سسٹم یہ جہاں کے جس کی جو ایفیشنسی ہے، اپلیکیشن ایفیشنسی 90% سے زیادہ ہے، صرف 10% تقریباً 5 سے 10% جو ہے پانی ضائع ہوتا ہے، 90 سے 95% پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے پودے کو۔ تو یعنی یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ ڈرپ اریگیشن سسٹم اگر ہمارے ملک میں ہو تو اس وقت جتنے پانی سے ہم جو بھی ایریا ہم سیراب کر رہے ہیں، اس کا تقریباً 3 گنا ایریا جو ہے وہ سیراب ہو سکتا ہے اگر ہم ڈرپ اریگیشن سسٹم کا استعمال کریں۔ اور سپرنکلر اریگیشن سسٹم اگر استعمال کریں تو جس میں 50 سے 60% واٹر اپلیکیشن ہے، تو اس میں ہم یعنی جو ہمارا موجودہ ایریا ہے، موجودہ جو پانی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے تقریباً 2 گنا ایریا جو ہے اس سے سیراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے۔ جو چوتھی وجہ ہے پانی کے ہمارا جو اریگیشن، ہمارا جو سسٹم ہے، ہماری ایگریکلچر میں جو پانی استعمال، کیونکہ سب سے زیادہ ایگریکلچر میں پانی استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے اریگیشن سسٹم کی جو ایفیشنسی کم ہونے کی وجہ سے پانی کا ضیاع ہو رہا ہے۔ 5ویں جو بڑی وجہ ہے وہ ہے ہمارے گھروں میں، ہم اپنے گھروں میں جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ نہایت بے دردی سے پانی، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ پانی کتنا قیمتی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں ہم ٹوٹی کھولتے ہیں اور پھر وہ چلتی رہتی ہے، اس کو بند نہیں کرتے۔ ٹوٹی میں پائپ لگا کر لان میں پائپ کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پانی وہ چل رہا ہے، اور جو ہمارا بہت تھوڑے ایریے میں، یعنی ہم یہ نہیں کرتے کہ پائپ کے ساتھ ہم تھوڑا سا 10-15 منٹ خود کھڑے ہو کر اور پورے لان کو ہم پانی دے دیں یا تمام گملوں کو ہم پانی دے دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹی لگا کر، ٹوٹی کے ساتھ پائپ کو لگا کر اور کھلا چھوڑ کر اور پائپ کو چھوڑ دیتے ہیں لان کے اندر پانی۔ اور یعنی اگر آپ آدھے گھنٹے میں جتنی آپ لان کو آپ واٹرنگ کر سکتے ہیں، پائپ کو کھلا چھوڑ دینے سے اس ایریے وہ تو 4 گھنٹوں میں بھی نہیں آپ اس پورے ایریے کو سیراب کر سکیں گے، پوری اریگیشن نہیں کر سکیں گے، واٹرنگ نہیں کر سکیں گے، اور پانی زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ ہمارے پانی کے استعمال کا جو ہمارا معیار ہے وہ بھی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان کی حدیث ہے کہ ایون وضو کے لیے بھی آپ نے
جو پانی ہے وہ ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو یعنی ہمارے دیہاتوں میں لوگ وضو کرنے کے لیے ٹیوب ویل چلا دیتے ہیں, ٹیوب ویل چلا کر اور وضو کرتے ہیں. تو یہ ہمارے عوام میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے بچوں کو اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کا انہیں احساس ہونا چاہیے کہ پانی کو ضائع نہیں ہونے دینا. ناظرین, میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ اور امریکہ, ابھی میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ امریکہ جس کے پاس 11,000 مکعب میٹر فی کس پانی اویلیبل ہے, وہاں جو واٹر ٹیپس جو ہے, پانی کی ٹوٹیاں ہیں, وہ ان میں سینسر لگے ہوئے ہیں کہ آپ ٹوٹی کے نیچے ہاتھ لے کر جائیں, وہ 5 7 یا 10 سیکنڈ کے لیے وہ پانی آتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ ہاتھ آپ لے کر جائیں نیچے تو وہ پھر چلتی ہے, پانی بند, آپ ہاتھ دھوتے ہیں پھر وہ بند, خود بخود بند ہو جاتی ہے. یہ وہ امریکہ ہے جس کے پاس 11,000 مکعب میٹر فی کس پانی اویلیبل ہے. ہم پاکستان جس کے پاس 950 مکعب میٹر پانی اویلیبل ہے, دستیاب ہے, اور وہ پاکستان جو کہ پانی کے قحط کا, واٹر سٹارویشن کا شکار ہے. ہماری کیا صورتحال ہے, ہماری ٹوٹیاں جب کھولتے ہیں تو ان کو بند کرنا بھول جاتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ٹوٹیاں چلتی رہتی ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ ہم نہانے کے لیے بھی پانی استعمال ہم کرتے ہیں, 3 4 4 بالٹیاں پانی کی ہم بہا لیتے ہیں, حالانکہ ایک بالٹی سے بھی نہایا جا سکتا ہے, لیکن ہم پانی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عوام کو اس چیز کا بہت کم احساس ہے, بہت کم اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ پانی یہ کتنا قیمتی ہے. یہ پانی, وہ پانی جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی کی جنگیں ہوں گی, اس پانی کے متعلق ہمارا جو رویہ ہے, جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے, وہ انتہائی غفلت کا ہے. اور یہ وہ وجوہات ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی, جن کی وجہ سے ہم پانی کے انتہائی سنگین بحران کا شکار ہیں. اور ناظرین, جیسے آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, جیسے جیسے پانی تو وہی ہے, پانی تو جو ہمارے پاس جو ہمارے 3 دریاؤں میں جو پانی آتا ہے وہی پانی آنا ہے, کبھی زیادہ آ جاتا ہے, کبھی کم آ جاتا ہے. لیکن ہماری آبادی بڑھنے کی وجہ سے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم احساس کریں کہ پانی کے ضیاع کو روکیں, سمندر میں جو پانی جا رہا ہے اس کو روکیں. ہماری انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت بھارت, ہمارا دشمن ملک, جو آبی جارحیت کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ 3 مشرقی دریا اس ٹریٹی کے تحت ہم نے انڈیا کے حوالے کر دیے, لیکن جو 3 دریا ہمارے حصے میں ہے, جہلم, چناب اور سندھ, جو کہ آپ کو پتہ ہے کشمیر سے آتے ہیں, انڈیا ان دریاؤں کے اوپر بھی سٹوریج بنا کر اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنا کر یہ پانی روک رہا ہے. اور اسی کی وجہ سے ہمارے مغربی دریاؤں میں بھی پانی کی شدید کمی پیدا ہو رہی ہے. اور ناظرین, میں آپ کو بتاؤں کہ اس مسئلے کی سنگینی کا یہ عالم ہے کہ ایک پوری پلاننگ کے تحت, ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت بھارت جو ہے ہمارے 3 مغربی دریاؤں پر جو ہے وہ ڈیم اور بنا کر ہمارے ان 3 مغربی دریاؤں کو بھی اسی مقام پر لانا چاہتے ہیں جو کہ ستلج, راوی اور بیاس کا جو اشر ہو چکا ہے. اور وہ اس پالیسی پر گامزن ہے کہ پاکستان کو
پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج کر دیا جائے، اور ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں ہم پاکستان کو اپنی فصلوں کے لیے، اپنی زراعت کے لیے پانی کی بھیک مانگنا پڑے۔ اور جب یہ خدا نخواستہ یہ صورتحال پیدا ہوگی تو ناظرین آپ جانتے ہیں، اور یہ بڑی پلاننگ سے ہو رہا ہے، ہماری قومی خود مختاری کو، ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے، اور یہ جو ہماری ایٹمی صلاحیت ہے، جو ہم نیوکلیئر کیپیبلٹی کی ہم باتیں کرتے ہیں اور جس پر فخر کرتے ہیں، جب پانی نہیں ہوگا، ہماری فصلوں کے لیے پانی نہیں ہوگا، اور ہم بھارت کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، بھیک مانگیں گے پانی کی، تو اس وقت انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل ہمیں کہیں گے اپنے یہ ایٹمی ہتھیار ہمارے حوالے کرو، اسے ختم کرو، تب آپ کو پانی دیں گے، اور ہم مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ حالات کی سنگینی اور پانی کی بحران کی سنگینی جس کا ہم ادراک نہیں کر پا رہے ہیں۔ عام پاکستانی کو تو چھوڑیں، مجھے نہایت دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کا ادراک نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کا ادراک نہیں ہے۔ ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں جلسوں جلوسوں میں، دھرنوں میں، ہم ایک دوسرے کو، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں، وہ جلوسوں اور دھرنوں اور ان میں الجھی ہوئی ہیں، اور کسی کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ پانی کا جو مسئلہ ہے یہ کتنا سنگین، کتنا تباہ کن یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے، ہماری قومی خود مختاری کے لیے، اور ہماری جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، جو ہماری ایٹمی صلاحیت ہے، اس کے لیے یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دشمن کس طریقے سے چل رہا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کا احساس کر لیں کہ یہ پانی کا مسئلہ کتنا سنگین ہے، تو یقیناً ہم اپنی آواز اپنے حکمرانوں تک بھی پہنچا سکیں گے۔ آپ یہ پروگرام جو بھی دیکھتے ہیں، پلیز اسے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارے حکمران مجبور ہو جائیں اس پانی کے مسئلے کو پر توجہ دینے کے لیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہوگی، یا ہم سب کا قومی فرض ہے کہ ہم اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اس کی تبلیغ کریں، اس کا ابلاغ کریں، اور اسے شیئر کر کے اور پوری قوم تک اس مسئلے کی سنگینی کو پہنچائیں۔ بکس اسپیشل پروگرام سے انجینئر ممتاز احمد خان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ ڈیمز کیا ہیں، ڈیمز کی کیا اہمیت ہے، پاکستان میں ڈیمز کا کیا پوٹینشیل ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر ہم انشاءاللہ تعالی بکس اسپیشل پروگرام میں اگلے پروگرام میں آپ سے بات کریں گے۔ والسلام۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.